खुदा यीशु मसीह के इंतहाई मुबारक और जलाली नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ होशाना टीवी देखते हैं और बाइबल मुक़द्दस की इंतहाई मुफीद और बाइस बरकत बातें सीखते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए हम अपने प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट में हमेशा उन मज़ामीन को मुतारिफ़ कराते हैं जिससे आप शख्सी, ख़ानदानी और कलीसिया एतबार से तरक्की करते हैं। और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है गुड फ्राइडे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको मुबारक जुमा, बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन, आज हम सीखेंगे गुड फ्राइडे यानी मुबारक जुमा, और ये इंतहाई बाइस से बरकत और वो निजात का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मेरी आपकी कुल दुनिया की निजात का दिन है आज का दिन, और ये बहुत ही बाइस से बरकत दिन है। हम बड़ी तफसील के साथ सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहता हूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान जनाब रेवरेंड अनवर अमीर साहब। इनका ताल्लुक़ FG चर्च शेखुपुरा से है और खुदा के खादम तशरीफ़ लाएँ ताकि हमें मुबारक जुमे के ताल्लुक़ से सिखा सकें। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब मुबशर नदीम बशीर साहब, और इनका ताल्लुक़ भी FG चर्च शेखुपुरा से है और खुदा के खादम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमें गुड फ्राइडे के ताल्लुक़ से सिखा सके। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया सर। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर अमारत मुराद साहब, और इनका ताल्लुक़ भी FG चर्च शेखुपुरा से है और खुदा के खादम आज तशरीफ़ लाए हमारे दरमियान, हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि गुड फ्राइडे यानी मुबारक जुमा क्या होता है। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर शमसून अमजद साहब, और इनका ताल्लुक़ वाइन चर्च पाकिस्तान शेखुपुरा से है और खुदा के खादम तशरीफ़ लाए हमें सिखाने के लिए कि गुड फ्राइडे क्या है। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जो आज हमें सिखाएंगे कि गुड फ्राइडे क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, मसीही तारीख़ में ये किस तरह एक अहम तरीन दिन है। तो हम सीखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करें। तो आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा गलतियों के नाम ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा है। और तलावत कलाम पाक के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब रेवरेंड अनवर अमीर साहब से कि तलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी पारी साहब। आए हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को खोलें, और आप सब के लिए मैं पढ़ रहा हूँ मुकद्दस पालूस रसूल का खत गलतियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब है और उसकी 13वीं आयत को मैं पढ़ने लगा हूँ। सब गौर से सुने। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। खुदा के मुकद्दस पाक ला तब्दील आला उत्तम जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें, और मैं गुजारिश करूंगा मुबशर नदीम बशीर साहिब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरे कदमों में आते और खुदा इन खास वक्तों को शुक्रगुजारी के तौर पर पेश करते हैं जिसमें हम आपके पाक कलाम को सीखते और खुदा हम इसमें बढ़ते हैं। जितनी भी प्यारे खुदा इन आयात की रोशनी में बातचीत की जाए गुड फ्राइडे के हवाले से, खुदा देखने वाले, सुनने वाले तमाम तेरे लोग बरकत पाएं, और प्यारे खुदा हम इस दिन को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हुए अपने ईमान को ताज़ा करते रहें, यीशु के नाम में आमीन। अभी हम सीखने जा रहे हैं मुबारक जुमे के ताल्लुक़ से, जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इंतहाई अहम दिन है गुड फ्राइडे, मुबारक जुमा, एक अच्छा जुमा। बहुत सालों पहले मेरे कलीसिया के मेंबर ने सवाल किया कि पादी साहब, आज के दिन यीशु मसीह लहू लहान हुआ, यानी ईसाया 53 बाब की सारी तफसीर उसने खींची, तो फिर हम इसे मुबारक क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा भी आपके सवाल में दम तो है,
کہ اگر ایک شخص کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے اور اسے گھائل کیا جا رہا ہے تو وہ دن مبارک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بائبل مقدس کلہم یہ بتاتی ہے کہ واقعتاً آج کا دن مبارک ہے۔ تو گڈ فرائیڈے، مبارک جمعہ کس طرح ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے؟ خدا کے خادم، جس طرح میں نے سوال اٹھایا ہے، شاید آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو اور کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے، تو اس پہ بات چیت کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر انور امیر صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو گڈ فرائیڈے کے تعلق سے سکھائیں۔ جی پادری صاحب۔ شکریہ جی۔ تو واقعی یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے، اور جیسا آپ بار بار بیان کر رہے ہیں کہ گڈ فرائیڈے ہمارے لیے بہت اچھا دن ہے، تو مقدس بائبل کی روح سے دیکھیں تو خدا نے انسان کو جب بنایا تو اسے اپنے جلال سے ملبس کیا، لیکن گناہ کی وجہ سے وہ جلال جاتا رہا۔ اگر بائبل مقدس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری کہانی ہی انسان کی نجات کے لیے ہے۔ خدا نے انسان کو بنایا اور جیسا بنایا وہ ویسا اپنے آپ کو رکھ نہیں پایا، اور عدن ہی میں ہم قربانی دیکھتے ہیں، اور پھر اس قربانی کے بعد قربانیوں کا سلسلہ دیکھتے ہیں۔ یہ ساری قربانیاں جو ہیں اسی مبارک جمعے کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ ساری قربانیاں جو تھے یہ تو مثال کے طور پر اور یہ ایک تصویر کے طور پر، اصل قربانی جو تھی وہ جو ہوئی وہ مبارک جمعے کے دن ہوئی، مکمل طور پر انسان کی خلاصی کے لیے، کیونکہ جب عدن میں گناہ ہوا وہ کمزوری لے کر آیا، وہ بیماری لے کر آیا، وہ گناہ لے کر آیا، وہ موت لے کر آیا۔ اور یہ جانوروں کی قربانی جو ہے یہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتی، ختم نہیں کرتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے گناہوں کو ڈانپ دیا جاتا، لیکن اصل قربانی ہمارا خدا منصف خدا ہے، اور یہ انصاف نہیں ہے کہ انسان کے گناہ کے بدلے کسی جانور کا خون بہایا جائے۔ تو خدا کے انصاف کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بدلے انسان کی قربانی۔ لیکن بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے کہ جتنے آدم سے لے کر مسیح سے پہلے ہوئے بلکہ آج تک تمام انسان جو ہیں سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اسی گناہ نے جلال سے ہمیں محروم کر دیا، لیکن پھر دوسرے آدم کے طور پر آدم ثانی جو ہے وہ آسمانی جلالی جو ہے وہ انسان بن کر آیا، اور وہ گناہ پر بھی فاتح ہوا۔ ابھی اسی مبارک جمعے میں مسیح یسوع کے ساتھ صلیبی کلمات جب ہوتے ہیں تو اس میں یسوع مسیح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تمام ہوا، کہ جس مشن کے لیے مجھے باپ نے بھیجا، انسان کی مخلصی کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے جتنے آدم کے ٹیسٹ ہوئے وہ تو پہلے ہی دن فیل ہو گیا، لیکن میں آدم ثانی جس نے خدا کے اختیار کو اپنے قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا اور آدم بن گیا، میں نے گناہ پر فتح پائی ہے، میں تمام آزمائشوں پر غالب آیا ہوں، میں نے شریعت کو پورا کیا ہے، اس لیے جتنا مجھے مشن ملا تھا تمام ہوا۔ اور یہ ثابت کر دیا کہ جیسے مقدس یوحنا نے جب یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، تو اس نے پکار کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور جب اس پر مسیح یسوع کی شخصیت کھلی تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں بپتسمہ نہیں دے سکتا، میں تو تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں تو گناہوں سے معافی کا بپتسمہ دے رہا ہوں، اور یہ شخصیت جو آ رہی ہے یہ گناہ سے مبرہ ہے، مجھ سے کہیں جو ہے یہ مقدس ہے۔
اور میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. یہاں پر میرا یسوع یہ کہتا ہے کہ اب ایسا ہونے دو, کیونکہ شریعت کا پورا ہونا ضروری ہے. تو یہاں شریعت کا پورا ہونا, ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان کا بھی جب بپتسمہ وہ بھی لیتے تھے, پانی میں سے گزرتے, لیکن یہاں جو شریعت کا پورا ہونے سے مراد ہے کہ تو نے کہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. تو شریعت تقاضا کرتی کہ جب بھی کوئی برہ قربان ہونے کے لیے پیش کیا جائے تو اس کی تصدیق جو ہے وہ سردار کاہن یا کاہن جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا کہ واقعی یہ بے عیب ہے, پاک ہے. تو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اب تو ہونے دے. تو وہ یہ تھا کہ تجھے خدا نے جو ہے وہ کاہن ٹھہرایا ہے اور میری مخصوصیت تو کرے گا ایز اے برہ. تو وہ مخصوصیت کا بپتسمہ تھا, وہ گناہوں سے توبہ کا بپتسمہ نہیں تھا. وہ تھا کہ مسیح یسوع کو جو ہے برے کے طور پر جو ہے وہ مسح کیا گیا. اور جیسے ہم نے اس آیت کو پڑھا کہ وہ لعنتیوں میں شمار ہوا, تو پیشن گوئیاں جو ہے وہ اس تعلق سے ہوتی آ رہی تھی کہ یسوع مسیح جو ہے ہمیں لعنتوں سے آزاد کرنے کے لیے وہ لعنتیوں میں شمار کیا جائے گا. اور اگر کلام مقدس کو دیکھیں تو یہ صلیب جو ہے وہ یسوع کی نہیں تھی, یہ صلیب تو تھی برابا کی. اور پینتوس پلاطوس کے پاس جب یسوع مسیح کو لے کر آئے تو سردار کاہن کیفا نے کہا کہ جب اس کے پاس لائے تو پینتوس پلاطوس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے اس کو میں نے چیک کیا ہے, یہ تو پاک ہے, یہ اس میں کوئی ایسا گناہ نہیں کہ اس کو موت کی سزا دی جائے. تو کیفا نے یہ کہا, سردار کاہن نے یہ کہا کہ ہر عید کے موقع پر تو ہمارے لیے ایک قیدی رہا کرتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ تو اس کو لے لے اور ہمارے لیے ایک قیدی کو رہا کر دے. اور وہ قیدی جو تھا وہ برابا تھا جس کی صلیب مسیح نے اٹھائی. لیکن پینتوس پلاطوس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ پانی لایا جائے, اور پانی لا کر اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں اس شخص کے خون سے اپنے ہاتھ صاف کرتا ہوں, اس کا خون میری گردن پر نہ آئے. اور وہاں پر خوبصورتی سے اس نے یہ کہا کہ یہ شخص راست باز ہے, میں اس کے خون سے اپنے ہاتھ دھوتا ہوں. اور اس نے کیا کیا, اس سے پہلے اگر دیکھیں تو اس رات جو ہے تقریباً مسیح یسوع کو 7 بار مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا, اور 7 عدالتوں میں وہ بے گناہ نکلے ہیں, وہ راست باز نکلے, اور اینڈ پر اس نے راست بازی کی سند جاری کر دی ہے. اب برابا جس کا مطلب ہے گناہگاروں کا باپ, اب گناہگاروں کے باپ کی صلیب ہے, لیکن وہ حصے میں آ گئی ہے ایک راست باز شخص کے. اور چونکہ یہ جمعے کا مبارک دن تھا جس دن وہ صلیب پر چڑھے ہیں, یہ ہمارے لیے مبارک دن اس لیے ہے کہ جو کچھ یسوع مسیح کے اندر تھا اس کا تبادلہ ہونے کو تھا. وہ صلیب پر جب چڑھے ہیں تو جو کچھ ان کے اندر تھا اب وہ ہمارے اندر آنے کو تھا, یعنی ان کے اندر جو اس پر ایمان لا کر اس کے ساتھ زندگی شروع کرتے ہیں. اس لیے ہمارے نزدیک یہ جمعہ بہت مبارک ہے, اور تمام ایماندار جب بھی ہر سال جب اس جمعے کو مناتے ہیں تو وہ خدا کی ستائش سے بھر جاتے ہیں, ان کی روح تازہ ہو جاتی ہے, اور بدنی طور پر بھی تقویت پاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی, صلیب پر ہماری ساری بیماریوں کا علاج ہو گیا.
کیونکہ ہمارا کفارہ دے دیا گیا، ہماری غربت کا علاج ہو گیا، غربت امیری میں بدل گئی، نا امیدی امید میں بدل گئی، بے بسی جو ہے وہ جاتی رہی، کیونکہ جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور دیکھیں کہ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی، جب تک اس کا پاک لہو بہایا نہ جاتا ہم قیمتی نہ ٹھہرتے۔ اس پاک لہو سے اس نے ہمیں خرید لیا۔ کیفا نے تو اس نے پینتوس پلاطوس نے تو اپنے ہاتھ دھو لیے، اس کا نام تاریخ میں ہمیں چھوٹا سا ملتا ہے، لیکن جس کا خون صلیب پر بہا وہ آج بھی زندہ ہے اور آسمان پر ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ اس لیے اس مبارک جمعے کے دن پر جو غور کرتا ہے، اس صلیب کے نیچے جو آ جاتا ہے، وہ راست باز بن جاتا ہے، اور اس کی ساری کمزوریاں جو ہے وہ شہزوریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مسیح میں جو کچھ ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، جیسے یسوع پاک اور ابدی ہے، وہ بھی پاک اور ابدی بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم مبارک جمعے کو مناتے ہیں تو ہم شادمان ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج کے دن ہمارا کفارہ دے دیا گیا، آج کے دن مسیح یسوع ہمارے لیے صلیب پر چڑھا تاکہ ہم تمام لعنتوں سے آزاد ہو جائیں۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں اور آپ کے جوش الفاظ سب بیان کر رہے تھے کہ آپ کے اندر وہ نجات کی حقیقی خوشی ہے جس کو ہم گاتے ہیں، تیری نجات شوق چندی میں ہوش میری نجات۔ تو یہ اٹونمنٹ ڈے ہے، کفارے کا دن ہے، نجات کا دن ہے۔ اور کون سا ایسا شخص ہے جسے آزادی کا ٹکٹ ملے اور وہ مایوس ہو کر بیٹھا رہے، جس کو غلامی سے رہائی ملے اور وہ روئے؟ یقیناً یہ شادیانے بجانے کا دن ہے۔ عذر بائبل مقدس، عذر نیو ٹیسٹمنٹ، یہ ہماری شادابی شادمانی رودگی کے ایام ہیں اور خصوصی دن آج ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جتنے بھی ہمارے فیسٹیول ہیں، اگر گڈ فرائیڈے کو ہم فیسٹیول کے طور پر منائیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نجات کا دن بھی ہے۔ ہم چھوٹے ہیں گناہ سے، بدی سے، لعنت سے، جیسے پارسا بتا رہے تھے، تو یقیناً ہمیں اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، منانا چاہیے، اور واقعتاً یہ ایک مبارک جمعہ ہے۔ آئیے مزید سیکھیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب مبشر ندیم صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو گڈ فرائیڈے کے تعلق سے سکھائیں۔ جی برادر جی۔ ہاں سر، بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت باتیں پاسٹر انور امیر نے بیان کی، اور سر آپ نے بھی بہت پیاری جو ہے وہ بات کی کہ جب کہتے ہی ہمیں سے گڈ فرائیڈے ہے تو پھر ماتم یا کپڑوں کا جو ہے وہ کالے کپڑوں کا پہننا یا اپنے چہرے پر افسردگی ظاہر کرنا جو ہے وہ مسیحی لوگوں کے لیے بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس گڈ فرائیڈے کو جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اپنے خداوند کے حضور میں جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سر اگر ہم گڈ فرائیڈے کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری ان نبوتوں کا نقطہ عروج ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ پیدائش میں جو ہے وہ اس ابلیس کے اختتام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ صلیب پر ہمیں ابلیس کا اختتام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا، تو کیا یہ بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری نہیں ہے؟ بہت بڑی خوشخبری کہ خداوند جو ہے وہ اپنے خون کے وسیلہ سے ان تمام پرانے عہد نامے کی قربانیاں جو ڈھانپی جاتی تھیں وہ اپنے خون کے وسیلہ سے دائمی قربانی کے ساتھ جو ہے وہ بنی نوع انسان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ مجھے باپ نے جو اس زمین پر بھیجا ہے میں اس مشن کو مکمل کرتا اور بنی نوع انسان کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ میں اس تمام پروسیس کو اپنے خون کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری کا پیغام دیتا ہوں۔ تو سر گڈ فرائیڈے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے بلکہ ہر اس زندگی کے لیے جو اس نجات کے پروسیس میں شامل ہوتا، اس کے بیٹے پر بلیو کرتا، ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جو ہے یہ ایک کہہ لے کہ چینج اوور ہے، بنی نوع انسان کے لیے ایک جو ایک نیا آغاز، ایک نئی شروعات جو ہے
وہ بنی انسان کے لیے, کیونکہ خوشخبری جو ہے وہ اس کے اس صلیب پر چڑھ جانے کے وسیلہ سے جو ہے وہ بنی نوع انسان کو ملتی ہے. اور گڈ فرائیڈے کی اگر ہم حقیقت کو آگے لے کر چلیں گے تو پھر جو ہے یہ آج اسی ارشاد اعظم میں شامل ہوتے ہیں کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جو ہے وہ اسی انجیل کی, اسی صلیب کی جو ہے وہ خوشخبری بیان کرو. اور سر آپ نے جس آیت کو رکھا کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر, تو کس قدر خوبصورت بات ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ یوم کفارہ کے روز کھڑی ہوتی اور وہ اپنے گناہوں کے ڈھانپے جانے پر جو ہے وہ باہر خوشی سے زبور اور نغمہ سرائی کرتی, تو یہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ وہ ہماری لعنتوں کو اپنے اوپر لیتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان تمام ماروسی لعنتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں جب ہم اس کی صلیب کے نیچے آتے اور اس کے ساتھ اس خوبصورت زندگی کا آغاز کرتے. میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور ساتھ میں جو ہے وہ ناظرین کو بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بہنوں اور بھائیوں, اگر ہم اس زمین پر ہیں تو کس قدر یہ خوبصورت استحقاق ہے کہ ہم اس گڈ فرائیڈے کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے جو ہے ایک نئے آغاز کے ساتھ اس کی قربانی کو, اس کی اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہوئے جو ہے اس کے قدموں میں آئے, اور گڈ فرائیڈے کو نہ صرف اس افسردگی کے ساتھ کہ وہ صلیب دیا گیا, وہ جو ہے وہ کیل جو ہے وہ اس کے بدن پر جو ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں میں لگائے گئے, وہ ہماری ہی خاطر لگائے گئے. اور سر اگر ہم جو ہے وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں تو پھر ہم اچھے اور خوبصورت مسیحی بننا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو اس کی خون کی قیمت کو جانتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ان دی قدر ہو جانے جڑا زخم پچھانے, لہو جنہ وچوں وگ کے. اور ہر نیشن میں, ہر دل میں اور ہر قوم میں یہ لہو جو ہے وہ نجات کا کام کر رہا ہے. سو سر میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان تمام لوگوں کو دعوت ہے جو اس گڈ فرائیڈے پر اپنے آپ کو چرچز کے اندر اس خوشی کے ساتھ مناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہی آیا, اس نے ہمارے لیے ہی بدن اختیار کیا, اور وہ صلیب بھی اسی لیے دیا گیا تاکہ ہم نجات پائیں. سر آمین آمین. جی شکریہ برادر جی, خداوند تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی پادری صاحب کی طرح انتہائی جوشیلے انداز میں اور خوبصورت اور مختصر وقت میں ایک بڑا خوبصورت میسیج دیا ہے, اور آپ کے الفاظ سے, بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہ عید ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور خداوند کو بہت ساری برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو بڑے زوردار الفاظ کے ساتھ خدا کے خادم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے مایوسی, افسردگی کا کوئی تاثر نہیں ملتا. اور حضور بائبل مقدس, ہم میں نہیں پتا کوئی دوسرا کیسے دیکھ رہا ہے, حضور بائبل مقدس یہ ایک عید ہے. اور پالوس رسول کرنتھس کے نام جب خط لکھتا کہتا آؤ ہم عید کریں, ہمارا فصح ذبح ہوا ہے. تو ذبح ہونے سے مراد وہاں پہ مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ ہے, اور وہ یہودیوں کی اس عید کے ساتھ اسے جوائن کرتا ہے جب وہ کفارے کے دن مناتے تھے. اور عید کا تاثر خوشی, فیسٹیول کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس لیے آج کا مبارک دن ہماری نجات کا دن ہے. انتہائی باعث برکت اور انتہائی مفید معلومات آپ سیکھ رہے ہیں. تو گزارش کروں گا کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. یہاں مجھے لینی چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.